अस्सलाम वालेकुम। ना रसाई से पारसाई तक बाय तंजीला रियाज एपिसोड 2। कई वीकेंड से असफन को मेरे साथ इत्मीनान से बैठने का मौका नहीं मिला था, मगर ये बात मैं स्मीना को नहीं कह सकती थी, बल्कि अपना ये झूठा भरम कायम रखने के लिए कि असफन और मैं एक मिसाली जोड़ा हैं। इस किस्म के बेज़रर झूठ अक्सर व बेशतर मैं ना सिर्फ स्मीना के सामने बल्कि अपनी अम्मी, बहनों और भाभियों के सामने बोलती रहती थी। 9 बजे तैयार रहना यशिका, डिनर बाहर करेंगे। 7 बजे के करीब जब मैं हस्बे मामूल लाउंज में बैठी, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बेदिली से चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ थी, तो असफन ने मुझे फ़ोन पर अपने प्रोग्राम से मतला किया। सच असफ़ी? मैं खुशगवार हैरत में घिर कर पूछा। महीनों बाद ऐसा मुबारक दिन आया था कि असफन ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था, वरना आजकल हर बात के जवाब में यही सुनने को मिलता था। बहुत हेक्टिक चल रहा है यार, आज नहीं कल चलेंगे। जबकि मैं इस मुबारक कल के इंतज़ार में सूखती रहती। जब से असफन ने फैक्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब से उनके लिए घर, बीवी, रिश्तेदार सब किसी कदर गैर अहम हो गए थे। यही वजह थी कि उनके इस छोटे से आउटिंग के प्लान ने मुझे बहुत पुरजोश कर दिया था। बिल्कुल सच यशिका, असफन की आवाज़ में भी मुझे बशाशत की झलक महसूस हुई थी। मैं खिलखिलाकर हंस दी। बहुत दिन बाद असफन ने इतने लाड से पुकारा था मुझे। ओके बॉस, आई विल बी रेडी बाय 9। मैंने ये कहकर मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। दिल यकदम ही झूमने लगा था। फ़ोन रैक के पास खड़े खड़े मैंने 3 बार दिल ही दिल में बिल्कुल सच यशिका दोहराया था। बीवी की सरशत अजीब होती है। शौहर की ज़रा सी नज़रे करम उसे गुल से गुलस्तान कर देती है। मेरा दिल चाहने लगा था कि बेहतरीन ड्रेस पहनकर मेकअप करूं और असफन का फेवरेट परफ्यूम लगाऊं। मैंने कॉफ़ी का मग खाली किए बगैर किचन में रखा और बेडरूम की तरफ आ गई। ड्रेस का इंतखाब कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि बहुत से ड्रेसेस जूं के तूं पड़े थे। मैंने उन्हें पहन कर भी नहीं देखा था। मैंने असफन के फेवरेट कलर वाइट का इंतखाब किया। फिर उसके बाद 9 कैसे बजे पता ही नहीं चला। वही टाइम जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेहरे की क्लिनजिंग से शावर लेने तक और फिर कपड़े प्रेस करने और ख़ुद पर परफ्यूम स्प्रे करने तक मैंने हर काम गुनगुनाते और मुस्कुराते हुए किया था। हद हो गई यशिका बीबी, इतनी उम्र हो गई मगर आपका बचपना ना गया। आईने में अपने चमकते दमकते सरापे को देखते हुए मैंने खुद को टोका था। 9 बजे से पहले मैं वाइट मोतियों की कढ़ाई से मुज़य्यन शलवार कमीज़ पहने हुए नक से तैयार महकती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा रवां रवां महवे इंतज़ार था कि असफन जल्द से जल्द पहुंच जाए और मुझे जी भर कर देखें और बहुत बहुत सराहें। असफन 9:30 बजे आए थे। बहुत अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस कब लिया? शुक्र है तुम्हारे पास ढंग के ड्रेसिंग्स हैं, वरना मैं सोच रहा था कि जेब हल्की करनी पड़ेगी। असफन का मूड काफ़ी खुशगवार था। मेन रोड तक गाड़ी लाते लाते मैंने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि असफन ने कई बार मेरी तरफ देखा है। मैं मुंतज़िर रही कि वो मेरी मद्दाह सराई में कुछ कहेंगे, मगर वो कुछ बोले नहीं, बल्कि इधर उधर की गैर ज़रूरी बातें करते रहे। बारहा मेरा दिल चाहा कि ख़ुद पूछ लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मगर फिर कुछ सोच कर खामोश रही कि असफन मजाक ना उड़ाएं। मुझे बाकी औरतों की फितरत का नहीं पता, मगर मेरे साथ यही मामला था कि बहुत इब्तदा में जब असफन मेरी तारीफ़ करते थे तो मैं कहती थी, प्लीज़ इतनी मुबालगा आराई ना करें, या असफ़ी आप मेरी कितनी झूठी तारीफ़ें करते हैं। और असफन कहते थे, अरे यार तुम्हें क्या पता तुम किस कदर खूबसूरत हो, कभी ख़ुद को मेरी नज़र से देखो। तो मैं हंस दिया करती थी, मगर दिल में अजब सरशारी बढ़ जाती थी और जी चाहता था कि असफन मुझे इसी तरह सराहते रहें।
اب بھی میرے دل میں بے حد خواہش تھی کہ اسفند چاہے 2 لفظ صحیح مگر کچھ کہیں ضرور، کہ اب ہمارے درمیان ایسی باتیں بہت کم ہوتی تھیں، بلکہ ہوتی ہی نہیں تھیں۔ اسفند صبح کے گئے رات کو واپس آتے تھے، پھر تھکن سے اتنا برا حال ہوتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی شکوہ کروں۔ مجھے گجرے لینے ہیں، میں نے سگنل پر ایک بچے کو پھول بیچتے دیکھ کر کہا۔ اوکے، ویسے ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، مگر ہے یہاں رش ہے، آگے دیکھتے ہیں، اگر نظر آئے تو لے دوں گا۔ اسفند نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم خاموش تھے، ادھر ادھر کی باتیں ہم کرتے جا رہے تھے، مگر جو میں سننا چاہ رہی تھی اسفند وہ نہیں کہہ رہے تھے۔ ایک سگنل پر بالآخر ہمیں گجرے مل ہی گئے۔ یہ لو، اسفند نے پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ خود پہنا دینا، میں نے محبت بھرے لہجے میں بہت لاڈ سے کہا تھا۔ اسفند زور سے ہنس دیے۔ او کمن یشکا، تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو میں پہنا دوں؟ ان کے تمسخر اڑانے والے انداز پر میں دل محسوس کر رہ گئی۔ اب ان سے کیا کہتی؟ اگر بچپنا یہی ہے تو سن لیجئے، عورت 60 سال کی ہو جائے تب بھی یہ والا بچپنا نہیں جاتا۔ خود اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنتے ہوئے میں نے سوچا، ہم ریسٹورنٹ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کھانا کھاتے ہی اٹھ جائیں گے، پھر کینال ویو کی طرف سے لمبا راؤنڈ لے کر گھر جائیں گے۔ کتنے دن ہو گئے ہم لانگ ڈرائیو کے لیے گئے، نہ ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا۔ تھک ہار کر میں نے خود ہی ان کے کندھے پر سر رکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا، ارے تو ہم گھر میں ساتھ نہیں ہوتے کیا؟ اب یہاں تو مہمان بن کر آئے ہیں، جب میزبان اجازت دے گا تبھی اٹھیں گے نا؟ ڈنر کرتے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنا سر میرے سر سے مس کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ مسٹر حیدر رضا نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہیں تو جا رہے ہیں، یاد ہے نا وہ بینک والا پرابلم؟ فون پر بات ہوئی تھی حیدر سے، انہوں نے مجھے یاد دلانا چاہا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے بتایا تھا یار، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی مسکراہٹ پر مزید غصہ آیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس ہم دونوں ہوں گے اور اسفند، اور خود مجھے ڈنر کے لیے لے جا رہے ہیں، مگر اب جا کر یہ عقدہ کھلا تھا، ورنہ شاید اسفند کو مجھے باہر لے جانے کا خیال بھی نہ آتا۔ میرا دل ایک دم سے بجھ کر رہ گیا، جبکہ وہ اپنے آپ میں مگن کہہ رہے تھے۔ دراصل یہ حیدر رضا میرا پرانا واقف کار نکل آیا۔ واقف کار بھی کیا، ٹھیک ٹھاک شناسا آدمی نکلا۔ IBA میں میرے ساتھ تھا، اگرچہ مجھ سے جونیئر تھا، مگر میری اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، جبکہ میں اور کاشف تایا ابا کے گھر میں رہتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ کسی ایسے دوست کی تلاش رہتی تھی جہاں ہم بیٹھ کر گپیں لڑا سکیں اور اسٹڈی کر سکیں۔ پھر بہت سے ہاسٹل میں رہنے والے لڑکوں سے ہماری دوستی تھی۔ میں اور کاشف بھی اکثر کمبائن اسٹڈی کے لیے اس کے پاس رات بھر رکتے تھے۔ کافی اچھی گپ شپ رہتی تھی، اچھا بندہ ہے یار۔ مجھے حیدر رضا کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی اسفند مجھے تفصیلاً سب بتاتے چلے جا رہے تھے، اور میں بخوبی سمجھ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب انہیں اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا تو اسے تسلیم کرنے کی بجائے بے وجہ بولتے چلے جاتے تھے۔ میں ونڈو اسکرین پر پڑتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بے دلی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حیدر کے پیرنٹس شارجہ میں رہتے تھے، وہیں کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر حیدر اپنے ماموں کے پاس امریکہ شفٹ ہو گیا۔ پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی اس نے۔ کافی نائس بندہ ہے۔ اس روز آفس آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ بہت اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ڈنر کریں، تمہیں خصوصی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گہری سانس بھر کر فقط گردن ہلانے پر اکتفا کیا، مگر ان کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ اوکے بابا، میں بھول گیا ہوں گا تمہیں بتانا، اتنی اچھی لگ رہی ہو، مگر ڈونلڈ ڈک جیسی شکل کیوں بنا لی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے،
ہم ایکسکیوز کر لیں گے حیدر سے اور جلدی اٹھ جائیں گے۔ اب تو مسکرا دو۔ وہ میرے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا کر بولے۔ میں نے رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اسفند سے زیادہ دیر تک ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی، اور اب جب کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے صحیح مگر اپنی غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں نخرے کرتی۔ سو میں مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہم کینال ویو کے گرد 2 راؤنڈ لگائیں گے، پھر گھر جائیں گے۔ میں نے انہیں یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ تھینک یو حیدر، بہت مزہ آیا یار۔ اسفند نے کافی کے سپ لیتے ہوئے وہی مخصوص اختتامیہ رسمی جملے بولنے شروع کیے جو کسی بھی فارمل ڈنر کے اختتام پر کہے جا سکتے تھے۔ اسفند نے یہ کہنے کے ساتھ میری جانب دیکھا اور میں بھی مسکراتے ہوئے گویا اس فارمیلٹی میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ یہ نہیں تھا کہ میں بور ہوئی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں جس قسم کے بورنگ ڈنر کی توقع کر رہی تھی، یہ ڈنر اس سے قطعاً مختلف ثابت ہوا تھا۔ اسفند اور حیدر کاروباری گفتگو کرنے کی بجائے زیادہ تر IBA میں گزارے گئے وقت اور پرانے دوستوں سے متعلق گفتگو کرتے رہے تھے۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مجھے؟ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت مدد کی میری۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو… حیدر رضا نے پھر وہی داستان شروع کر دی۔ اس کا لہجہ اور انداز گفتگو دونوں ہی بہت متاثر کن تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ کچھ مانوس سا لگا تھا، شاید وہ کسی مشہور ٹی وی ایکٹر کی طرح بولتا تھا۔ تبھی مجھے اس کا لہجہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ وہ اچھی شخصیت کا مالک تھا، مگر اسفند کے مقابلے میں اس کی شخصیت کچھ دبتی ہوئی تھی۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اسفند ڈل گرین ڈریس پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، جس کے اوپر انہوں نے بلیک ہائی نیک جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس جرسی کی آستینیں انہوں نے کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ ان کا حلیہ حیدر کے مقابلے میں کیجول سا تھا، مگر اس کی نسبت کہیں زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس حیدر رضا کو ہم یہ کیش فراہم کر رہے ہیں وہ تم ہو۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو یقین کرو میں تمہیں بہت ستاتا۔ اسفند نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ حیدر ان کی بات پر کھل کر ہنسا اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ ایسے کون ہنستا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ آپ مجھے تنگ کرتے تو میں انجوائے کرتا، اور جب مجھے آپ کا نام پتہ چلا تھا تو مجھے شک تھا کہ شاید میں آپ کو جانتا ہوں، کیونکہ رانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آپ IBA کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ بخاری صاحب جو فائنانس کے پروفیسر تھے کہا کرتے تھے نا کہ IB والے کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر آمنے سامنے آ ہی جاتے ہیں، تو بس مجھے شک تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ میں کافی کے مگ سے اٹھنے والی بھاپ کو دیکھتے ہوئے یہی سوچنے میں مشغول تھی کہ آخر میں حیدر رضا کے انداز گفتگو کو پہچان کیوں نہیں پا رہی۔ جب میں نے فون پر اس کی آواز سنی تھی تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس شخص کو جانتی ہوں، مگر اب اس کے سامنے بیٹھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، جو اس کا لہجہ و انداز میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ بخاری صاحب کا گزشتہ ہفتے ہی انتقال ہوا ہے، حیدر نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ بخاری صاحب شاید ان دونوں کے ہی فیورٹ پروفیسر تھے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ کافی اچھے پروفیسر تھے بخاری صاحب۔ فائنانس پر زبردست کمانڈ تھی ان کی۔ ہر کنسیپٹ اتنے اچھے طریقے سے کلیئر کرتے تھے کہ سب ازبر ہو جاتا تھا۔ اسفند نے ہلکے پھلکے تعصف میں گر کر بات مکمل کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ویسے مجھے بخاری صاحب سے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ملا، میں تو سیکنڈ سیمسٹر سے پہلے ہی IBA سے چلا گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر مجھے ان کے داماد سے پتہ چلی تھی۔ دراصل ان کے داماد میرے بہنوئی کے بہت اچھے دوست ہیں، کراچی جاؤں تو اکثر ملاقات ہو جاتی ہے ان سے۔ وہ کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے بولا تھا اور تب ہی میرے ذہن میں بجلی سی چمکی تھی۔ فارینہ رضا، آپ کے بولنے کا انداز فارینہ کے انداز سے بہت ملتا ہے، میں نے یکدم سر اٹھا کر کہا تھا۔
اسفند نے مجھے حیرانی سے دیکھا، جیسے میری ذہنی حالت پر شبہ کر رہے ہوں، کیونکہ میں بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بولی تھی تو بالکل ہی مختلف قسم کی بات۔ دل ہی دل میں مجھے بھی ذرا سی شرمندگی ہوئی کہ یہ بات کہنی تھی تو کوئی تمہید باندھ کر کہتی۔ یہ کیا کہ بات ایک دم سے سر پر دے ماری۔ حیدر نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا، پھر متعجب انداز میں مسکرا کر بولا، میں بھی آپ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ جیسے شاید آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے وہ ایک دم سے میری طرح منہ پھاڑ کر تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے اب کی بار دل ہی دل میں ہنسی آئی۔ آپ شادی سے پہلے یشفا چودھری ہوا کرتی تھی نا؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ صدر والی سائٹ پر رہتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی عاطف چودھری کیمسٹری کے لیکچرار ہیں نا؟ وہ گھر پر بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے گھر میں بطخیں بھی پالی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ کئی باتیں دہرا گیا تھا۔ اسفند ہم دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے، اور وہ کوئی نیرو مائنڈڈ انسان نہیں تھے کہ ایسی بات کا برا مان جاتے، سو مسکرا کر بولے، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ایسا لگ تو رہا ہے۔ فارینہ میری بہن کا نام ہے، اور اگر میری بتائی گئی باتیں سچ ہیں تو یقیناً آپ یشفا چودھری ہی ہیں۔ حیدر سر جھٹک کر ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ کیسے مزے کا اتفاق تھا کہ وہ میرے بچپن کی سہیلی کا بھائی نکلا تھا۔ تب ہی اس کا انداز گفتگو مجھے مانوس لگ رہا تھا۔ جی میں یشفا چودھری ہی ہوں۔ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیسا عجیب اتفاق ہے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، اور اب پتہ چلا کہ آپ فارینہ کے بھائی ہیں۔ میں نے اسی کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دراصل یہ اتفاق تھا ہی اس قدر دلچسپ، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ انکشاف بہت دلچسپ تھا۔ حیدر بھی ہنس رہا تھا، جبکہ اسفند مسکراتے ہوئے ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان کی طرف رخ موڑا، پھر میرا ایک ہاتھ ان کے بازو پر رکھ کر بولی، اسفی، آپ کو یاد ہے عاطف بھائی میری ایک دوست کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت ذہین تھی، مگر یشفا کی صحبت میں رہ کر نکمی ہو گئی تھی۔ یہی ذہین لڑکی فارینہ رضا ہے۔ ہم دونوں میٹرک میں عاطف بھائی سے کیمسٹری پڑھا کرتے تھے۔ فارینہ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کے نانا میرے دادا کے بہت اچھے دوست تھے، سو فارینہ سارا دن میرے گھر میں گزارتی، بلکہ کبھی کبھی تو فارینہ نانا جان کی اجازت سے رات کو بھی رک جایا کرتی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اسفند کو بتا رہی تھی۔ اسفند نے پرسکون انداز میں سر ہلایا تھا۔ ان کے لیے یہ سرپرائز عجیب سی بات نہیں تھی، ویسے بھی وہ بہت پرسکون سے انسان تھے، جبکہ میرا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ فارینہ اب کیسی ہے؟ بہت عرصہ ہوا اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے نا؟ فارینہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہیں پاکستان میں ہوتی ہے۔ کراچی میں شادی ہوئی ہے اس کی، 2 بیٹے ہیں اس کے۔ اب فون آئے گا تو بتاؤں گا اس کو آپ کے بارے میں، اسے بہت خوشی ہوگی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور بتائیے گا، بلکہ اسے میرا فون نمبر دیجیے گا، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بے حد پرجوش تھی۔ وہ بھی مسکرایا، جبکہ اسفند بس ہم دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقیناً بوریت ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اسفند کی فطرت ایسی تھی کہ جہاں انہیں توجہ نہیں ملتی تھی وہ فوراً اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتے تھے، سو ان کے چہرے پر پھیلی بیزاری دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا، سو مزید کچھ دیر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد ہم اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فارینہ سے بات ہو تو میرا سلام ضرور کہیے گا، میں نے حیدر کو یاد دہانی کروائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ واپسی پر ہم کینال ویو کے گرد راؤنڈ لگا کر لمبے راستے سے واپس آئے تھے۔ ہماری مسز نے انجوائے کیا یا نہیں؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اسفند نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں ان کے کندھے سے سر ٹکائے ان کی جرسی سے اٹھنے والی ایٹرنیٹی کی خوشبو میں گم تھی۔ ان کی بات پر مزید ان کے کندھے میں منہ چھپا کر بولی، پہلے تو نہیں، لیکن اب مزہ آ رہا ہے آپ کی ایلس ونڈر لینڈ میں۔ اسفند نے میری سرگوشی پر قہقہ لگایا، پھر اپنا بازو میرے شانوں کے گرد پھیلا کر مجھے اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ کہاں کا حیدر رضا اور کہاں کی فارینہ، مجھے سب بھول بھال گیا۔ میں فارینہ بات کر رہی ہوں۔ ٹیلی فون ریسیور اٹھاتے ہی ایک چہکتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔
صبح کے 12 بجنے والے تھے اور میں زمانے بھر کی فارغ ابھی تک بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ ماسی سے صفائی وغیرہ کروا کے میں دوبارہ سو جاتی تھی کہ کوئی اور کام تو ہوتا نہیں تھا۔ سو اب بھی غنودگی کے زیر اثر تھی۔ تب ہی پہلی بار میں پہچان نہیں پائی کہ دوسری جانب کون ہے۔ جی کون؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ فارینہ رضا، شفا کی بچی، پہچانا یا نہیں؟ میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حیدر رضا سے ڈنر کے دوران جو گفتگو ہوئی تھی وہ ذہن میں فلیش لائٹ کی طرح چمکی تھی۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے اور میں تو بھول بھی گئی تھی، لیکن فارینہ کی آواز سن کر جیسے سب یاد آ گیا۔ پہچان لیا یار؟ فری، توبہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری منحوس آواز اتنے عرصے بعد پھر سننے کو مل رہی ہے۔ اب میں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ میری اور فارینہ کی اس قسم کی نوک جھونک بہت چلتی تھی اور ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری آواز ہی نہیں سن رہی تم، بلکہ میں بقلم خود تم سے ملنے آ رہی ہوں۔ دہلیز پر پلکیں بچھا کر میرا انتظار کرو، میں بس 10 منٹ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ہیں سچی؟ میں چلا کر بولی۔ اس نے بھی کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ میں کمبل ہٹا کر بستر سے اتری اور سب سے پہلے CLI پر نمبر چیک کیا کہ کہیں وہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی، کیونکہ وہ تو کراچی میں تھی، پھر لاہور کیسے آئی؟ مگر CLI پر لاہور کا کوڈ جگمگا رہا تھا۔ میں لمحہ ضائع کیے بغیر واش روم میں گھس گئی۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے میں نے پنک کاٹن کا سادہ سا لباس پہنا۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کانوں میں گولڈ کے ہلکے پھلکے آویزے پہنے، گلے میں نازک سی چین بھی پہن کر ہلکی لپسٹک بھی لگا لی۔ بیڈ روم میں بکھری چیزیں فٹافٹ سمیٹ کر رکھیں۔ اس کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ فریزر میں کباب اور چکن رول موجود تھے۔ فروٹس اور کولڈ ڈرنکس بھی وافر مقدار میں موجود تھیں۔ اگر وہ صرف چائے پینے کے ارادے سے آ رہی تھی تب بھی میں نے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دینا تھا۔ سو میں نے مینیو ترتیب دے کر خانسامہ کو فریج سے چکن نکال کر دیا اور اس کے بعد لاؤنج اور ڈرائنگ روم کا معائنہ کیا۔ میری بچپن کی سہیلی آ رہی تھی، سو میری خواہش تھی کہ اپنے گھر کو اس کے سامنے جنت کا نمونہ بنا کر پیش کروں۔ دونوں کمروں کا جائزہ لے کر میں مطمئن انداز میں دوبارہ بیڈ روم میں آ گئی۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ فارینہ اور اس کے بچوں کو تحفہ کیا دینا ہے۔ اتنے انسلے کپڑے پڑے ہیں، فارینہ کو کوئی سوٹ دے دوں گی جبکہ بچوں کو پیسے دے دوں گی، میں نے دل ہی دل میں طے کیا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ دونوں بچے بھی ساتھ تھے۔ حیدر انہیں ڈراپ کر کے مجھ سے معذرت کر کے چلا گیا تھا کہ اسے آفس پہنچنا تھا۔ یار تم تو بالکل نہیں بدلی، ویسی کی ویسی ہو، فارینہ نے مجھے دیکھتے ہی رشک بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد چائے پینے تک وہ میری اسمارٹنیس کو سراہتی رہی۔ خود 2 بچوں کے بعد وہ موٹی ہو چکی تھی۔ مجھے جب حیدر نے تمہارا بتایا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے میاں کو اسلام آباد میں کچھ ضروری کام تھا، سو میں بھی آ گئی کہ یہاں حیدر کے پاس بھی ہوتی جاؤں گی اور تم سے بھی مل لوں گی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے بہت محبت سے کہا تھا۔ دراصل اس کا میرا رشتہ دوستوں سے زیادہ بہنوں والا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کراچی میں پڑھتا تھا اور بہن کوئی نہیں تھی، جبکہ والدین بھی ساتھ نہیں رہتے تھے، سو وہ ہمارے گھر میں زیادہ وقت گزارتی تھی اور ہمارا رشتہ بھی بہنوں والا ہی تھا۔ عاطف بھائی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ کاشف بھائی کے 2 بیٹے ہیں۔ صبا آپی کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے۔ ان کے گھر مزید ایک خوشخبری اگلے مہینے تک متوقع ہے، جبکہ یمنا کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس کے استفسار پر میں نے تفصیل سے سب کے بارے میں بتایا۔ اور تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے یکدم سوال کیا۔ میرے لیے یہ سوال نیا نہیں تھا، لیکن فارینہ کے منہ سے سن کر میں لمحہ بھر کو خاموش سی ہو گئی، پھر خود پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولی، ارے یہ سب بچے بھی تو میرے ہی ہیں، بہن بھائیوں کے بچے اپنے نہیں ہوتے کیا؟
میرے جواب پر وہ کچھ نہیں بولی، بس گہری نظروں سے میری جانب دیکھتی رہی۔ پھر چند لمحے بعد بولی، کوئی علاج وغیرہ کروایا؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے میرے قریب ہو کر پوچھا۔ اس کے بچے کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ سب ٹھیک ہے یار، دراصل ابھی ہمارا فیملی بڑھانے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر چائے کے کپ سمیٹنا شروع کر دیے تھے۔ ہم نے چائے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پینے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر پی تھی۔ کپ سمیٹ کر میں اس کے طرف دیکھے بغیر کچن کی طرف آ گئی۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے گہری سانس بھر کر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے خان کی طرف دیکھا۔ خان ہمارا ملازم تھا اور کچن کی سب ذمہ داری تقریباً وہی سنبھالتا تھا۔ خان بھائی، بریانی میں مسالہ ذرا کم رکھنا، بچے بھی ساتھ ہیں۔ میں نے خواہ اس کے کام میں مداخلت کی۔ میرا مقصد صرف فارینہ کے سوال کو نظر انداز کرنا تھا۔ جی بی بی صاحب، آپ فکر نہیں کرو، اس نے مجھے تسلی دی۔ میں فریج کھول کر کھڑی ہو گئی۔ دل ایک دم بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی محرومی پر جتنے مرضی پردے ڈالتی، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اس بات پر لوگوں کی آنکھوں میں ترہم کے رنگ جھلکتے دیکھے تھے اور مجھے ان رنگوں سے چڑ تھی۔ لوگ میری تعریف کرتے تھے، میرے ہسبینڈ کی تعریف کرتے تھے، میرے گھر کو سراہتے تھے۔ ہم میاں بیوی کو ایک پرفیکٹ کپل قرار دیتے تھے، ہماری زندگی پر رشک کرتے تھے، مگر اس مگر کے آگے پیچھے اتنے سارے فل سٹاپ تھے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ سوچ نہیں پاتی تھی، کیونکہ اسفند سے جب بھی اس ٹاپک پر بات ہوتی وہ قطعی لہجے میں ابھی نہیں کہہ کر بات ہی ختم کر دیتے تھے۔ شفا، تم نے مجھے اکیلے ہی بٹھانا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ لاؤنج سے فارینہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے فریج کا دروازہ بند کیا اور فوراً کچن سے باہر نکل آئی۔ سوری یار، یہ ملازم بھی عجیب ہوتے ہیں، جب تک ہر کام کے لیے ہدایت نہ دو ٹھیک سے کام کرتے ہی نہیں۔ میں نے عجلت بھرے انداز میں کچن سے نکلی تھی تاکہ فارینہ یہ سمجھے کہ کچن میں کوئی بہت ضروری کام ہو رہا ہے۔ تم کوئی کام مت کرو، بس میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کتنی باتیں کرنی ہیں۔ میں تو ترس گئی تھی کسی اپنے کی شکل دیکھنے کو۔ تمہیں نہیں پتہ میں تمہیں کتنا مس کرتی تھی شفا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اچھا سسرال دیا ہے، مگر پھر بھی میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ میری کوئی بہن ہو جس سے مل کر میں ساس نندوں کی برائیاں کر سکوں۔ کتنی بار تمہارا خیال آتا تھا، لیکن مصروفیت اتنی ہے زندگی میں۔ تم لوگوں نے بھی تو مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا تو مکمل ڈریس تھا تم لوگوں کے پاس، مگر تم لوگوں نے مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا اور خود صدر والا گھر تبدیل کر لیا اور مجھے انفارم بھی نہیں کیا۔ ایک بار میں نے حیدر سے کہا تھا کہ وہ پتہ کرے، اور تب مجھے پتہ چلا کہ آج کل وہ گھر کسی شیخ فیملی کے پاس ہے۔ پھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اچھا خیر، میں ہی بولتی جاؤں کیا؟ تم بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ ابھی تک فیملی بڑھانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا بڈھی ہو کر سوچو گی اس کے متعلق؟ میں جو اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے سر ہلانے میں مصروف تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ جو بات کہہ رہی تھی، یہ بات تو میں خود بھی روزانہ سونے سے پہلے سوچا کرتی تھی۔ پہلے تم اتنا نہیں بولتی تھی، اور اب تو لگتا ہے جیسے صرف بولتی ہو اور سننے کے لیے تم نے ملازم رکھ چھوڑے ہیں۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھ سے اولاد کے متعلق کوئی سوال نہ کرے، اور پہلے تم کتنا بولا کرتی تھی، مگر اب تو لگتا ہے صرف سنتی ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے لگتا ہے اسفند بھائی کو تمہاری خاموشی زیادہ اچھی لگتی ہے، تب ہی تم اتنا خاموش رہتی ہو۔ ویسے حیدر بہت تعریف کر رہا تھا اسفند بھائی کی۔ مجھے بہت اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا۔ یوں کرو، پہلے اپنی شادی کی مووی دکھاؤ یا تصویریں وغیرہ لے آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ ہماری یشفا صاحبہ اس معاملے میں کتنی خوش قسمت ثابت ہوئی ہیں۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھی اور بیڈ روم میں آ کر کیبنٹ کھولنے لگی تاکہ مووی اور تصویریں نکال سکوں۔ تمہارے اسفند بھائی مجھے اب بھی باتونی قرار دیتے ہیں محترمہ، میں نے دل میں سوچا تھا۔ ایسی باتیں میں سوچا ہی کرتی تھی، کیونکہ ایسی باتیں کسی سے کہنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔
یشفا، یار آج پھر میں لیٹ ہو جاؤں گا، تم سو جانا، اسفند نے فون پر کہا تھا، اور میں نے گہری سانس بھر کر کچھ بھی کہے بغیر فون رکھ دیا، حالانکہ ابھی ان کی طرف سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ میں گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج کی ٹیوب لائٹ آف تھی، جبکہ لابی کا نیلگوں نائٹ بلب آن تھا جو ساری رات آن رہتا تھا۔ میں بجھا ہوا دل لیے اسی بلب کی جانب تک رہی تھی۔ مجھے اس بے جان بلب اور اپنی زندگی میں بہت مماثلت محسوس ہوئی۔ ہم دونوں ہی بے مقصد بے مصرف زندگی جی رہے تھے۔ وہ بلب لابی میں صرف اس لیے لگایا گیا تھا کہ لاؤنج میں نصب ٹیوب لائٹ کا سوئچ نظر آ سکے۔ جیسے ہی ٹیوب آن ہوتی تھی، بلب کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اسفند بھی مجھے اپنی زندگی میں اس بلب کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ آج 13واں دن تھا۔ وہ مجھے مسلسل 13 دن سے نظر انداز کر رہے تھے۔ ہر صبح انہیں جلدی جانا ہوتا تھا اور ہر رات وہ لیٹ ہو جاتے تھے۔ یکدم ہی میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، نہ جانے کیوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج چیخ چیخ کر روؤں، کہ گھٹ گھٹ کر تو میں روز ہی روتی تھی۔ کیا عذاب ہے، کس قدر سیلفش ہیں اسفند۔ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی، پھر اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سارا دن ان کا انتظار کرو اور یہ خود کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے انہیں۔ کتنے خود غرض ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا دل چاہے گا تو گھر آ جائیں گے، اور اگر نہیں چاہے گا تو مجھ سے زیادہ اہم تو ان کی گاڑی کی چابی ہے، جسے کم از کم سارا وقت اپنے دل سے تو لگا کر رکھتے ہیں۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ جب کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو، کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہو، تو انسان تھک ہار کر خود ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ میں بھی جب جی بھر کر رو چکی تو مین گیٹ کے لاک وغیرہ چیک کر کے تھکے تھکے قدموں سے بیڈ روم میں آ گئی۔ میرا بیڈ روم سارے گھر میں بہترین کمرہ تھا۔ اس کی ہر چیز میں نے بہت محبت سے خریدی تھی۔ تمہارے سارے گھر کا انٹیریئر زبردست ہے، مگر تمہارا بیڈ روم بہترین ہے۔ فرینا نے سارا گھر دیکھنے کے بعد بطور خاص بیڈ روم کی تعریف کی تھی، اور یہی بیڈ روم مجھے اس وقت اتنا برا لگ رہا تھا کہ دل چاہا پورے کمرے کو آگ لگا دوں۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ دل اتنا بوجھل تھا کہ ہر چیز بری لگ رہی تھی، بے سکونی تھی۔ میں نے کمبل اپنے گرد پھیلا کر تکیہ اپنے سر کے نیچے سے نکال کر اپنے اوپر رکھ لیا۔ رونے سے دل میں موجود غبار تو کم ہو گیا تھا، مگر سر میں درد ہونے لگا تھا اور آنکھوں میں جلن بھی ہو رہی تھی۔ میں چند لمحے اسی پوزیشن میں لیٹی رہی، پھر تھک کر تکیہ دوبارہ سر کے نیچے رکھ لیا۔ سامنے دیوار پر اسفند کی انلارج تصویر مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ مجھے آپ سے اتنی محبت کیوں ہے اسفند؟ میں نے ان کی تصویر کی طرف دیکھ کر خود کلامی کی۔ میں نے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو دیکھا تھا۔ صبا آپی بھی قیوم بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں، بلکہ ان دونوں کی تو لو میرج تھی، مگر یہ سب لوگ میرے جیسے جذباتی نہیں تھے۔ میں شاید زیادہ حساس تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حساسیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسفند کی بے اتنائی میری روح تک لہو لہان کر دیتی تھی۔ میری اور اسفند کی ارینج میرج تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہماری سیمی ارینج سیمی لو میرج تھی۔ اسفند میری خالہ کی نند کے دیور تھے۔ اسفند نے مجھے کسی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ کراچی سے MBA کر کے آئے تھے اور اب لاہور میں اپنی فرم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ میں ان دنوں پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ مالی لحاظ سے اسفند لوگوں کی فیملی ہماری فیملی سے زیادہ مضبوط حیثیت رکھتی تھی۔ اسفند کی پرسنالٹی بھی شاندار تھی۔ میری ان سے پہلی باضابطہ ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے آئے تھے۔ اتفاق کی بات تھی کہ میری ان سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ لگاتار ایسے اتفاق ہوئے تو میں کھٹک گئی۔ اسفند کے انداز سے تو میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، سو میں نے ایک روز ان سے قطعی لہجے میں کہہ دیا،
آپ اکثر یونیورسٹی آ جاتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ بائی چانس ہی آتے ہیں۔ یہ بھی چانس کی بات ہے کہ آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور بائی چانس میری کلاس فری ہوتی ہے۔ خدا خیر کرے، آپ کی زندگی میں چانسز کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی ہے۔ میری بات سن کر اسفند لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں مجھ سے اس صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کھل کر کہکا لگایا تھا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آپ دیکھیے گا ایک روز بائی چانس میری آپ سے شادی ہو جائے گی۔ ان کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ میرے چہرے پر یقیناً ایسے تاثرات ابھرے تھے کہ اسفند ایک بار پھر بلا وجہ ہنس دیے۔ اس کے کچھ دنوں بعد اسفند کی امی باقاعدہ پرپوزل لے کر آئی تھی۔